दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पाक व्यूज़ मोहम्मद मनशा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? बात करते हैं काजी फायज़ ईसा की बेगम ने जो FBI के नोटिस का जवाब दिया है। उसका बैकग्राउंड तो आप जानते ही हैं कि एक यानी ट्रैप बनाया गया काजी फायज़ ईसा को फंसाने के लिए, जिसकी लेटेस्ट वर्जन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब आप क्यों तकल्लुफ़ करते हैं हुकूमत को, हम जो हैं हम उस रेफरेंस को छोड़ें, हम अपना एक रेफरेंस तैयार करते हैं जो तुम्हारे रेफरेंस से बेहतर होगा और शिकार बेहतर अंदाज से हम कर सकेंगे क्योंकि भगवानों की खुशनुदी मतलूब है, अदल मतलूब नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने उस आर्डर में ये लिखा है FBI को कि ये काजी साहब की बेगम और उनके बच्चों के मामलात जो हैं वो देखें। इन प्रॉपर्टीज़ के वाले से 3 जो प्रॉपर्टीज़ हैं, डिस्प्यूटेड आप कह लें, इन क्वेश्चन कह लें, कुछ भी कह लें। मज़े की बात यह है कि जिनके मुतल्लिक कहा गया है वो पार्टी भी नहीं थे, ना उन्हें सुना गया है। काजी साहब की बेगम को अगरचे सुना गया है लेकिन बड़ा मुख्तसर और बड़ा इनफॉर्मल अंदाज में, उसको प्रॉपर हियरिंग नहीं कहा जा सकता। तो बहरहाल वहाँ पर इत्मीनान का भी इज़हार किया सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, लेकिन फिर भी उन्हें कोई यानी खुजली कहीं हुई कि अब FBI को इन्वॉल्व करें। हालांकि FBI देखें इतराज़ काजी फायज़ ईसा पर था, तो फिर FBI को कहते काजी फायज़ ईसा के मतलब पूछो, उससे पूछो, उनको नोटिस वगैरह भेजो। और साथ यानी अजीब बात यह है कि ये भी कहते हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत प्रोसीडिंग्स होगी। फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के प्रोसीडिंग्स होंगी, उसमें कहाँ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर होंगी यानी सुप्रीम कोर्ट या तो कहे कि हमारे आर्डर की वजह से वहाँ ऑर्डिनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम कह रहे हैं। जब ये कहते हैं कि उसके तहत होंगी तो उसके तहत का मतलब ये है कि एट द राउंड वो इनिशिएट करेंगे, तुम्हारे आर्डर का हवाला तो नहीं देंगे ना। अब जितने भी प्रोसीडिंग्स हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत FBI वाले करते हैं, क्या हर एक में सुप्रीम कोर्ट हुक्म देता है तो फिर करते हैं? वो तो अपने आज खुद करते हैं लेकिन बारह ये उल्टे बांस बरेली को यानी बिल्कुल बेतुकी बातें उसमें कही गई हैं। तो ये नोटिस जब भेजा गया तो उसमें जो डिस्प्ले वहाँ पर उनकी काजी साहब की रिहाइश पर किया गया, 3 लिफाफे, उनके कंटेंट सारे। तो बेगम साहबा ने इस पर एतराज़ किया कि नोटिस जो तुमने अलेजेडली कहा है कि हमने रिसीव नहीं किया, हमें तो नहीं मिले। उनका वालिद उसी तारीख को फौत हुआ, 25 तारीख को। 25 तारीख की तुम कह रहे हो कि हम नोटिस रिसीव नहीं हमने किए। जिसके घर मैयत हो आप, यानी उनका मतलब यही होगा ना कि जिनके घर मैयत बाप की पड़ी हो वो नोटिस रिसीव करते हैं, या इतनी आग लगी हुई थी FBI को या यानी उन भगवानों को जी। तो बहरहाल ये गैर इंसानी अंदाज है। तो उन्होंने कहा कि हमें नोटिस नहीं मिले और ये कंटेंट्स जो तुमने डिस्प्ले किए इन्होंने हमें बदनाम किया है। और फिर फर्दर उन्होंने ये सवाल किए कि टैक्स ईयर 2018 का तुम नोटिस की बात कर रहे हो, नोटिस में ये लिखा है टैक्स ईयर 2018, जबकि तुम्हें भी पता है, रिकॉर्ड शो कर रहा है कि 2004 और 2013 की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये डिस्कस वेल नोन हो चुका, सुप्रीम कोर्ट में भी हो चुका, इधर भी हो चुका, यानी उनकी फार्म जो पिछली रिटर्न्स वगैरह हैं। तो 2018 का क्या मतलब है टैक्स ईयर 2018, जबकि ये प्रॉपर्टीज़ इस साल की नहीं है। असल में वो भी जानते हैं कि ऐसा ही है, लेकिन उन्होंने जो जानबूझकर 2018 इसलिए लिखा है कि वो टाइम बार से बाहर निकलना चाहते हैं। यानी कानून में क्योंकि टाइम बार हो चुके हैं तो इसलिए अब उसका एक और यानी फ्रॉड करने का तरीका अपनाया गया है। इसलिए टैक्स ईयर 2018 लिखा है, 2004 नहीं लिखा, 2013 नहीं लिखा। इस तरह दूसरा उन्होंने ये सवाल किया कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के मुतल्लिक जो प्रोटेक्शन है, यानी इन प्रोविजंस का अगरचे उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन इनका हवाला इस सेंस में दिया कि ऐसा कानून है। अब उनके नाम ज़ाहिर हम ले रहे हैं कि 1992 में एक फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की प्रोटेक्शन का एक्ट था, जिसकी सेक्शन 5 के तहत फॉरेन करेंसी अकाउंट्स को नहीं पूछा जा सकता कि ये फ़ंड्स कहाँ से आए। तो वो कहते हैं हमारे फॉरेन करेंसी अकाउंट से, और ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में ये दिखाए भी गए। तो इसके मतलब पूछने का क्या तुक है? वो कहती हैं कि एक तो टाइम बार है, एक उन अकाउंट्स फॉरेन करेंसी को प्रोटेक्शन हासिल है, इसलिए FBI को ये अथॉरिटी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी जवाब दूंगी, इसलिए कि वो जो बकौल उनके इमरान खान और उनका जो मुफाद प्रस्त टोला है जो हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है, पिछले साल यानी मई 2019 से वो कहती हैं वर्ल्ड वो स्कोर सेटल कर रहा है मेरे हस्बैंड के साथ। तो उनके प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए मैं ये बातें कर रही हूँ, ये जवाब दे रही हूँ। वरना FBI को अथॉरिटी नहीं है और मैं ये राइट रिज़र्व रखती हूँ उसको चैलेंज करना, या उसको यानी आपके अथॉरिटी को मैं तस्लीम नहीं कर रही है सवाल करने के मतलब। और इसमें बिल्कुल वो स्ट्रांग फुटिंग पर हैं। लेकिन कौन वहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने
پہلے ہی سارا کچھ ملیہ میں ایڈ کیا ہوا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ میرا RTO کراچی تھا، اسے میرے کہنے کے بغیر کسی وجہ کے ان رائٹنگ دیے بدل دیا گیا، جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے. کراچی سے اسلام آباد منتقل کیا گیا، اور یہ کیوں کیا گیا؟ میں نے اس سلسلے میں وہ کہتی ہیں کوئی FBR کے صاحب ہیں ڈاکٹر محمد اشفاق احمد صاحب، ان کو لکھا ہے اور کوئی انہوں نے جواب نہیں دیا. اس طرح وہ کہتی ہیں کہ تم نے، یعنی آپ نے کہہ لیں جی، کہ نوٹس میں یہ لکھا ہے کہ ویل اویئر، یعنی کچھ انگریزی کو بھی ڈسپیوٹ انہوں نے کیا ہے کہ ویل اویئر. وہ کہتے ہیں ویل اویئر آف واٹ، یعنی میننگ لیس بات ہے نا سمپلی ویل اویئر کہنا، کہ کس بات کی، اس کی وضاحت ہونی چاہیے تھی کہ یو آر ویل اویئر آف دس 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 دس. ویل اویئر ایزیوم کرنے کی تو نوٹسز میں ضرورت نہیں ہے، انلیس کہ پہلے آپ نے نوٹسز بھیجے ہوں تو ان کا حوالہ ہو. اس طرح وہ کہتی ہیں کہ ایک ٹکڑا ہے، فریگمنٹ آف اے سینٹینس، وہ کہتی ہیں کہ ریکویسٹ ریگارڈنگ. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ یعنی میننگ لیس بات ہے، کوئی اس کا تک نہیں بنتا. ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کا آرڈر کا حوالہ دیا جبکہ کوئی آرڈر ساتھ نتھی نہیں کیا، اٹیچ نہیں کیا. اور یہ بھی بالکل بات صحیح ہے کہ آپ جس آرڈر کے تحت انیشیٹ کر رہے ہیں، جس کی بات کر رہے ہیں، جس پر سارا سپر اسٹرکچر بلڈ اپ کر رہے ہیں، اس کو ساتھ اٹیچ کرنا چاہیے کہ یہ آرڈر ہے، اس کے تحت ہم اس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اگر اس کی وجہ سے نہیں کر رہے تو پھر نوٹس میں اس کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. حوالہ دینا ہے تو ساتھ اٹیچ کریں. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے. جہاں تک میرے علم کی بات ہے، وہ کہتی ہیں کہ اس پروپیگنڈے کے حوالے سے میں نے سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے 18 جون کو مجھے ہیئر کیا، اور وہ مطمئن ہوئے، میرا ڈاکومنٹس وغیرہ دیکھے، میں نے ہر چیز کا جواب دیا. لیکن پھر سنا ہے کہ کوئی ایسا آرڈر ایشو ہوا جس کے متعلق وہ کہتی ہیں کہ سپریم کورٹ کے 10 ججوں کو میں لکھ چکی ہوں کہ جناب وہ مجھے آرڈر دے دیں، جس میں میرا ذکر ہو گیا ہے کہ ان سے پوچھیں یہ یا اس قسم کی. وہ کہتی ہیں کہ ابھی تک جواب نہیں ملا. ساتھ خود ہی کہتی ہیں کہ شاید سمر ویکیشنز، وہ ایکسکیوز دے رہی ہے نا خود، آخر سپریم کورٹ. اس طرح وہ جب عمران خان کے مفاد پرست ٹولے یعنی عمران اینڈ ہز کوٹری کی بات کرتی ہیں تو وہ زیادہ ایمفیسائز ان چیزوں کو کرتی ہیں، حالانکہ وہ بھی جانتی ہیں کہ اصل باجوہ صاحب ہیں، اصل فیض امید ہیں، اصل سمنات کے بھگوان ہیں. یہ تو ٹاؤٹ ہے ان کا عمران خان، یا پھر FBR ایک ٹول ہے، یا وہ جو عدل والے ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہے. تو بہرحال وہ ان ساری باتوں میں جو ایک ہالونیس ہے، جو کنٹرڈکشنز ہیں، وہ سامنے لے کے آئیں ان نوٹسز میں. پھر انہوں نے ان پراپرٹیز کا بھی ذکر کیا کہ ایک یعنی 3 پراپرٹیز کا نام لیا. ایک 50 کونسٹن کورٹ کینڈل اسٹریٹ ہے. وہ کہتی ہیں کہ جو لندن کے آؤٹ اسکرٹس ہیں، بقول ان کے یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہاں پر یہ پراپرٹیز ہیں، یعنی وہ چیپر ایریا ہے، کوئی مہنگا ایریا نہیں ہے. تو ایک پراپرٹی ہے، اس کے 500 اسکوائر فٹ کی ایک بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہے جو 50 کونسٹن کورٹ میں ہے، یعنی یہ اس کا ایڈریس ہے ادھر، اور وہ 2,36,000 برٹش پاؤنڈ کا ہے. وہ کہتی ہیں کہ وہ 2004 میں خریدا گیا تھا، اور اپنا بھی انہوں نے ریکارڈ بتایا کہ امریکن اسکول کراچی میں، اس میں انہوں نے کئی دہائیاں ملازمت کی ہے. کچھ رینٹل انکم بھی آتی تھی کراچی سے، جو کسی کے ساتھ جوائنٹ سمجھ لیں کہ اس کی اونرشپ تھی. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ یہ میری زمین ہے، اور وہ زمین کہاں ہے؟ وہ نصیر آباد ضلع بلوچستان میں ڈیرہ مراد جمالی تحصیل ہے، وہاں پر ہے. اس طرح ضلع جیکب آباد کے مختلف 3 انہوں نے لکھے ہیں دیہات کا نام کہ وہاں پر ہے، اور وہ اب بھی ان کے پاس ہے. لہٰذا وہ کہتی ہیں کہ وہ جہاں تک اس نام نہاد منی ٹریل کا بھی وہ پوچھتی ہیں کہ منی ٹریل قانون میں کہاں لکھا ہے؟ منی ٹریل کوئی ہے تمہارے پاس ایسی دفعہ انکم ٹیکس ایکٹ نے 2001 میں کہیں ڈیفائن کیا گیا منی ٹریل؟ بار بار جو اس بات کو دہرایا جاتا ہے، تو مجھے بتائیں کس منی ٹریل کا میں جواب دوں، کس دفعہ میں اس کا ذکر ہے، وہ ہوتی کیا ہے؟ یہ بھی بات بالکل ویلڈ ہے کہ صبح شام آپ منی ٹریل کا ذکر سنتے ہیں. سپریم کورٹ میں بھی ججز اسی طرح اس کا راگ الاپتے ہیں، لیکن کہیں یہ ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ منی ٹریل کس چڑیا کا نام ہے. تو بہرحال یہ اسی حوالے سے وہ ایکسپلین کر رہی ہیں کہ 3 سورسز آف انکم تھے. ایک کراچی کے امریکن اسکول میں ملازمت جو کئی دہائیوں پر مشتمل ہے، ایک رینٹل پراپرٹی تھی، اور زرعی زمین تھی، اور وہ یعنی بہت ساری زرعی زمین ہے، شاید بہت سینکڑوں یا ہزاروں ایکڑ میں ہے. یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے جب پروسیڈنگس تھی وہاں پر ان کی سنوائی ہوئی تو اس میں اس کا ذکر ہوا. تو انہوں نے اس کا ایک قسم کا پوری ایکسپلینیشن دی کہ اب بھی وہ ان کے پاس ہے. پہلے وہ ریٹرنز جمع کرواتی تھیں اس لیے کہ وہ اسکول کی ارننگ جو تھی، سیلریز پلس رینٹل انکم، اس پر ٹیکس ہوتا تھا، اور وہ ٹیکس دیتی رہی ہیں. جب انہوں نے رینٹل پراپرٹی بیچ دی اور اسکول کی ملازمت چھوڑ دی
تو ٹیکس پریکٹیشنر نے یہ ایڈوائس کیا کہ ایگریکلچرل اب انکم ہے اور وہ ٹیکسیبل نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ وہ لندن چلی گئیں اور کوئی ریٹرن جمع نہیں کرائی کیونکہ وہ ٹیکسیبل نہیں تھی۔ پھر 2018 میں انہوں نے سنا کہ قانون بدلا ہے اور ایک انکم ٹیکس پریکٹیشنر کے کہنے پر ان کی مدد سے انہوں نے پھر یعنی بغیر کسی نوٹس کے ان پراپرٹیز کو پھر ڈکلیئر کیا 2018 میں کہ یعنی اس میں ریکوائرمنٹ نیا قانون میں یہ تھی کہ جو بیرون ملک اثاثے ہوں یا بیرون ملک انکم ہو تو اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے، وہ بھی ڈکلیئر ہونی چاہیے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ میں نے بغیر کسی نوٹس کے ڈکلیئر کی اور وہ ریٹرنس جو ہے وہ آن ریکارڈ موجود ہے۔ طرح باقی پراپرٹیز دو جو ہیں وہ ایک 90 ایڈیلیڈ روڈ پر ہے اور ایک 40 اوک ڈیل روڈ پر ہے۔ وہ 2013 میں وہ کہتے ہیں خریدی گئی، پہلی جو ہے وہ 2,70,000 پاؤنڈ کی ہے اور وہ دونوں میں الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں ہیلپڈ سن اور ڈاٹر بائی اٹ، مطلب اس کا یہ ہے کہ یعنی سن یا ڈاٹر جن کو وہ ہیلپ کر رہی ہیں اس کا مطلب ان کی منی بھی انوالو ہے، یعنی ان ایڈیشن ٹو ہر آؤن انکم جو کہ ان سالوں میں انہوں نے ثابت کی کہ 2004 اور اس کے ارد گرد انہوں نے ٹرانسفر کی بینکنگ چینل کے ذریعے فارن کرنسی اکاؤنٹ سے بیرون ملک، تو وہ اس وقت جو سپریم کورٹ میں انہوں نے دستاویزات دکھائی تھی وہ کم و بیش کوئی 7 لاکھ پاؤنڈ کے ارد گرد وہ رقم بنتی تھی۔ اور یہ 3 پراپرٹیز ہیں، ایک 2,36,000 ایک 2,70,000، یہ گویا 4-5 لاکھ 6,000 ہو گئیں، ایک 2,45,000، تو یہ سمجھ لیں ہو گئیں 7 لاکھ اور 51,000، یعنی 7 لاکھ کا تو انہوں نے وہ کرنسی اکاؤنٹ فارن کرنسی اکاؤنٹ کی اماؤنٹ بتا دی اسی وقت، باقی 51 لاکھ پاؤنڈ ہے۔ تو جب وہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو ہیلپ کیا ہے تو اس کا مطلب ان کے اپنے وسائل بھی ہیں، اور ان کے بیٹے اور بیٹی کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ LLM ہے، بار ایٹ لا ہے، اور وہ فننشیل انالسٹ ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں فننشیل انالسٹ کیا ہوتا ہے ان کو پتہ ہوگا کہ وہ ملینز کماتے ہیں، یعنی لٹرلی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو فننشیل انالسٹ ہیں، یہ ان کا بزنس ہے سمجھ لیں، اور وہ ملٹائی ملینئر ہیں اور ان کا یہی سورس آف انکم ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر ان کی بیٹی یہ ہے تو اس کا مطلب اس کی انکم بہت ٹھیک ٹھاک ہے تو وہ یہ 1-2 بیڈ روم کے اپارٹمنٹ خرید سکتی ہے۔ اس طرح ان کا بیٹا جو ہے وہ کسی ریئل اسٹیٹ کی ایجنسی یعنی اسٹیٹ ایجنسی انہوں نے لکھا ہے وہاں کام کرتا ہے، اور اس کی ماسٹر ڈگری ہے فلاسفی میں، اس طرح کچھ کنٹریکچول ورک بھی کرتا ہے۔ اور پھر وہ ان کا جو سن ان لا ہے وہ UK کی منسٹری آف جسٹس میں کام کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے انڈیپینڈنٹ ریسورسز سب کچھ ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک ارننگ کرنے والے لوگ ہیں، وہ کوئی پینی لیس لوگ نہیں ہیں۔ تو اس والے سے یعنی ویری ایڈیکویٹلی ایکسپلینڈ ہے اور سیٹسفائیڈ ہے یہ معاملہ، لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ رزلٹ اس کے ایڈورس ہی آئے گا یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ قاضی صاحب کو کلیئر قرار دے دیا جائے، اس لیے کہ اگر قرار دیا جائے گا تو یہ بڑی عجب بات ہوگی، کیونکہ بھگوانوں نے یہ سارا یہ ہجان کس لیے پیدا کیا ہے؟ کیا قاضی صاحب کو کلین چٹ دینے کے لیے پیدا کیا؟ یہ سارے ٹریپ بچھائے جس مقصد کے لیے گئے ہیں، پورے ملک کا انہوں نے ستیہ ناش پھیر دیا ہے۔ ظاہر ہے اس مرغی کو بھی وہ ذبح ضرور کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ وہ ناکام ہوں، ان کے منہ پر سیاہی ہی ان کی سیاہ، لیکن دیکھتے ہیں یہ کیا صورتحال ہے۔ قاضی صاحب کی بیگم نے ان ساری ریزرویشنز کے باوجود کہ وہ نہ سپریم کورٹ کے کیس میں پارٹی تھیں نہ ان کا کوئی بنتا ہے، اس کے باوجود انہوں نے جواب دیا تاکہ اس پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کیا جا سکے، اور وہ نوٹس جو ان کے بچوں کے متعلق تھے وہ FBI کو واپس انہوں نے کیے ہیں کہ یہ جن کے ہیں ان کو بھیجو، مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ یعنی یہ ایک بڑی دنیا میں انوکھی، جس طرح وہ پاناما کیس میں انوکھا صداقت و امانت کا معیار تھا اور وہ ٹیکٹکس یا ٹیکنیک ڈیولپ کی گئی تھی، اس طرح یہ بھی ایک انوکھی بات ہے کہ بندے لندن میں رہتے ہیں، سپریم کورٹ کے ججوں کو پتہ ہے، FBI کو پتہ ہے، لیکن نوٹس جو ہیں وہ اسلام آباد میں کسی جگہ جا رہے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ بس اس طرح جائیں گے، اس پر کوئی ڈیلے نہیں ہو سکتا۔ یعنی بھگوانوں کو بہت جلدی ہے کہ یہ بس ہمیں ذبح چاہیے۔ تو بہرحال یہ سچویشن ہے۔ میں حیران ہوں وکلاء پر، یہ کیا صرف ٹوپی ڈرامہ کرتے رہیں گے؟ جب سپریم جوڈیشل کونسل میں FBI کا چیئرمین رپورٹ سبمٹ کر دے گا، پیش کر دی جائے گی، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا، ان کے خلاف فائنڈنگز ریکمنڈیشن کے ساتھ پریزیڈنٹ کو یا حکومت کو بھیج دی جائیں گی کہ ان کو ہٹا دیا جائے، کیا اس وقت وہ کلا جاگیں گے؟ اب ان کے سامنے عدل ذبح ہو رہا ہے، لیکن وہ سوائے 1-2 بیانات جاری کرنے کے، 1-2 میٹنگ کرنے کے کہ دیکھیں جی ہمیں بڑے تحفظات ہیں، یہ ہے اور وہ ہے، کچھ بھی نہیں کر رہے۔
حالانکہ اس وقت چاہیے تھا کہ وہ بالکل اسی لیول کا احتجاج کرتے جو افتخار چودھری کے سلسلے میں ہوا تھا، تاکہ بھگوانوں کے دماغ درست ہو جائیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو عدل کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عدل کی ریت نہ بدلے. وہی مولوی تمیز الدین والے کیس میں، اور وہ جو یعنی نظریہ ضرورت اور جسٹس منیر اور اس علق کے، اور بعد میں جس ٹائپ کے لوگ ثاقب نثار یا کھوسا یا اس اب کیا کہیں موجودہ بھی اسی سلسلہ کیا کہتے ہیں مریدی میں ہے. تو یہ صورتحال ہے جی. اب بس دعا کریں اور وکلاء کو غیرت دلائیں اور سول سوسائٹی کو بھی غیرت دلائیں، سیاسی پارٹیوں کو بھی. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں. اگر پروگرام آپ کو پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. خدا حافظ.